औलाद मेरी जेब की नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, ऐ लोगों तुम में से जितने लोग हैं दुनिया के अंदर सब जिम्मेदार हैं। व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, और क़यामत के दिन हर एक को उनकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। बताओ तुम्हारे बच्चे जो पूरी रात गर्दिश करते थे और जब अज़ान सहर मुअज्जिन जब अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहते थे, तुम्हारा बच्चा जाकर के बिस्तर पे लेटता था, तुम गार्जियन थे, तुम जिम्मेदार थे, तुमने इशा के बाद बच्चों को रोका क्यों नहीं पूछा असलम कहाँ है, अब्दुर्रहमान कहाँ है, बेटा कहाँ गए हो, जल्दी घर आओ, घर आओ खाना खाओ और लेट जाओ, क्यों नहीं कहा आपने? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? क्या मुसलमान की यही सेवा है कि बच्चे बिल्कुल रास्ते पे चौराहे पे रातों रात फिरते रहे? ये कौन सी मुसलमानियत है मेरे भाइयों? ये मुसलमान नहीं है। हदीस है अल्लाह के रसूल ने इशा के बाद गुफ्तगू को नापसंद फरमाया है, मकरूह जाना है, और इशा से पहले नींद को मकरूह जाना है, ताकि इशा की नमाज पढ़ ले और फौरन सो जाए, ताकि फजर की नमाज में कोताही ना हो। आज हमारे माशरा कहां तक पहुंचा है आप लोग मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर जानते हैं। हमारा हाल क्या है, हमारा हश्र क्या है मेरे भाइयों? आप कहेंगे मौलाना हमारे घरे छोटे हैं, हम क्या करें? हमारे घर छोटे हैं, कभी ये सोता है फिर 5 घंटे के बाद वो सोता है। मेरे भाइयों अगर किसी के पास इस्तिताअत है और वो छोटा घर बना हुआ है और वो छोटा घर उसके शरीयत के अहकाम के तनफीज के लिए मुनासिब नहीं है, वो घर उसके लिए जायज ही नहीं है, वो घर उसके लिए दुरुस्त ही नहीं है। उसको चाहिए अभी घर तोड़े, फौरन प्लॉट खरीदे और घर बड़ा बनाए, ताकि बेटों के लिए, बेटियों के लिए, भाइयों के लिए, बहन के लिए, माँ के लिए, हर एक के लिए इस्लाम की शरीयत के मुताबिक पर्दे के साथ अपनी सब कोई जिंदगी गुजारे। अगर किसी की वजह से इस्तिताअत है तो उसके पास कोई उज़्र नहीं है, अगर कोई मजबूर है उसकी बात अलग है। शरीयत ने मजबूर को माजूर करार दिया है मेरे भाइयों। लिहाजा ये बेरा हरवी के शिकार जो जवान हो रहे हैं ये हमारी वजह से है। दूसरा सबब ये है मेरे भाइयों, आज हमारे बच्चों के हाथ में, हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है। हम अपने जवान बच्चों को स्मार्टफोन खरीद देने में फख्र महसूस कर रहे हैं। फख्र नहीं, अपनी उम्मत को जाया कर रहे हैं आप। आपने कभी सोचा कि आपका बेटा जवान हो चुका है, मोबाइल थमा दिए? ये जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी नहीं है। आज इंटरनेट की वजह से, मोबाइल की वजह से, फेसबुक की वजह से और ट्विटर की वजह से कितने फसादात फितने हो रहे हैं आपको अंदाजा नहीं है। जो नई नस्ल है उनको अंदाजा है मेरे भाइयों। लिहाजा पूरी के पूरी रात बिस्तर पे लेटे हैं, मोबाइल देखे जा रहे हैं, लेटे हैं मोबाइल देखे जा रहे हैं। आपको खबर है, बाप समझ रहे हैं मेरा बेटा सो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कितना शरीफ बेटा है, लेकिन नहीं मालूम कि उनके बेटे कान में लीड लगा करके, ईयरबड लगा करके, कभी जो है कमरा बंद करके क्या क्या नज़र देखता है मेरे भाइयों। जवानों सुनो, अल्लाह के रसूल का फरमान है, हमें मालूम है, शरीयत को मालूम है कि जब इंसान जवान होता है उसकी जिनसी ख्वाहिशात बढ़ती जाती है। ये तभी है, ये फितरी है, इस्लाम इससे नहीं रोकता। आपको इस्लाम ने अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरे करने का तरीका बताया है, मगर मुहज्जब अंदाज में, दुनिया में सबसे आला तरीन नमूने के साथ। वो ये है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया या माशर शबाब, ऐ जवानों, मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलितज़व्वज, अगर तुम में से किसी को शादी करने की इस्तिताअत है, घर है, नान नफका है, पैसा है, खाना पीना है, फौरन आज ही शादी करो। फल्यतज़व्वज, शादी कर ले फौरन बिला ताखीर। इसलिए आप नहीं कह सकते मौलाना मैं पढ़ रहा हूं स्कूल में, मैं शादी कैसे करूं? मारो तेरी पढ़ाई को। अरे तेरी पढ़ाई से ईमान नहीं बचेगा, तुम्हारा ईमान ज़ाय हो रहा है, ईमान बर्बाद हो रहा है। लाओ शादी करो, शादी करने के बाद भी पढ़ सकता। मेरे भाइयों आज इंटरनेट की वजह से हमारे और आपके बच्चे, आप बखूबी जानते हैं, हमारे बच्चे बिल्कुल बदल चुके हैं, जवान बदल चुके हैं, बूढ़ा होने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाइट कलर लगा रहे हैं अपने बाल पे, व्हाइट कलर। जो लोग बूढ़ा हो चुके हैं वो मेहंदी लगा रहे हैं ताकि उसको ढांपे, और जो लोग जवान हैं अपने ब्लैक बाल को व्हाइट कर रहे हैं। क्यों? कहां से मिला इनको मिला है इंटरनेट से, मगरिबी तहजीब से मेरे भाइयों। और मुसीबत तो यह है कि हमारे बच्चों को, बापों को, मेरे भाइयों आप हमारे बच्चों को डांटिए एक मरतबा, बच्चा तूने बाल कैसे काटा है? बिल्कुल सुअर नुआ बाल काटा है तुमने, जिससे सुअर का बाल ऊपर रहता है, आपने सारा इधर कट कर लिया, इधर कट कर लिया। अल्लाह नहीं मालूम अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया?
اللہ کے رسول نے قضا سے منع فرمایا ہے. قضا کا معنی یہ ہے کہ بال کو بالکل یہاں سے کنارے سے کاٹ کر کے تھوڑا سا رکھ دینا. رونالڈو بال، ارے میرے بھائی ابو بکر کیوں نہیں کہتے، عمر کیوں نہیں کہتے؟ رونالڈو کا نام کیسے آیا ہمارے گھر پہ؟ ہاں مارا گولی. آج مغربی تہذیب کو ہم نے اپنے گھر میں بسا کے رکھا ہے میرے بھائیوں، لہذا دور کیجئے. بچہ ہو یا بچی ہو، ہر ایک کو اسلامی تعلیمات سے رنگیے. ان کو جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں شادی دلائیے، شادی کیجئے، عیب کی بات نہیں ہے میرے بھائیوں. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے افضل البشر، اس نے فرمایا ہے. ہمیں اور آپ کو کہنے میں کیا حرج کی بات ہے؟ کوئی حرج کی بات نہیں ہے بالکل میرے بھائیوں. لہذا شادی جس کے پاس استطاعت ہے جلدی شادی کرے، جس باپ کے پاس استطاعت ہے جلدی شادی کرائے، جس باپ کے پاس استطاعت ہے گھر بڑا بنائے. کوئی ضروری نہیں، یہ کوئی سنت نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ 12x25 ہم کو بنانا ہی لینا ہی پڑے گا. ارے 4 پلاٹ لے لیں آپ نا، 12x25 4 لینا، آپ گھر بنائے بڑا سا. گھر کی وسعت ایک نعمت ہے میرے بھائیوں. لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم تو ہم تمام مسلمانوں کو، چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھا، چاہے شباب ہو یا جو بھی ہو، اللہ ہم تمام کو راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہم سے دین کا کام لے، اللہ ہم سے فساد نہ ہو، ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ اگر کسی مسلمان نوجوان سے اپنے ہی محلے والوں کو تکلیف پہنچتی ہے. یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ دیکھیے آپ موٹر سائیکل پہ ایک یہ آج کل جو ہوا نکالنے والا کیا آتا ہے، سلنسر، پھٹ 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 پھٹ. یہ کیا ہے؟ کتنا فائدہ، کتنی آپ کو تسکین ملتی ہے اس سے، کیا سکون ملا ہے آپ کو، لگتا ہے کہ آپ آسمان پہ چلے گئے. ارے میرے بھائی آپ کے بوڑھے باپ دادا محلے کے کتنے لوگ کتنے پریشانی میں ہیں، آواز آتی ہے نیند کھل جاتی ہے، پھر نیند نہیں آتی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو بڑی مشکل نیند آتی ہے. آپ نے پھٹ 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 کر کے آپ نے جو ہے کیا کر سب نیند توڑ دی. کون سی اچھی بات ہے یہ، کون سی اچھی بات ہے؟ لہذا میرے بھائیوں پرہیز کرے. میری باتیں ہو سکتا ہے کو برا لگے لیکن یہی سنت ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد أرشد الباري في محكم تنزيله فقال نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. حاضرین جمعہ،
رب ذوالجلال کی ہم پر انگنت مہربانیاں ہیں، نعمتیں ہیں، احسانات ہیں، انعام ہے، اکرام ہے۔ کتنی نعمتیں ہیں، نہ میں گن سکتا ہوں، نہ آپ گن سکتے ہیں، اور نہ ہی مخلوقات کی پوری جماعت مل کر کے اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کو گنتی میں لا سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے احسانات کو، اللہ کے انعام و اکرام کو اگر تم سب مل کر کے گننے کی کوشش کرو، لا تحصوها، تم اسے اعداد و شمار میں نہیں لا سکتے۔ چاہے زمانہ کتنی ترقی کرنا کیوں نہ کر جائے، آپ ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے سے، کمپیوٹر کے ذریعے سے، اور نہ جانے کن کن آلات کے ذریعے سے اللہ کی نعمتوں کو شمار میں نہیں لا سکتے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت جوانی ہے میرے عزیزو، ایک نعمت جوانی ہے۔ انسان جب بلوغت کو پہنچ جاتا ہے تو بلوغت سے لے کر کے 40 سال کی عمر تک جو ایک متعینہ مدت ہے اللہ رب العالمین نے جسے عطا کیا، اللہ نے اسے دنیا کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت سے نوازا۔ ایک ایسی نعمت ہے جس کی کوئی بدیل نہیں ہے، جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اس جیسی کوئی چیز ملتی نہیں ہے۔ اس لیے جب وہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، جب وہ اپنی عمر کے آخری دہلیز پہ پہنچ جاتا ہے، تو وہ عربی زبان میں، اردو میں، ہندی میں اپنی اس نعمت کے گنوانے کی وجہ سے، نعمت ختم ہو جانے کی وجہ سے آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے لیت الشباب بوعا فاشتریت، کاش کہ جو جوانی چلی گئی، اگر بازار میں کہیں جوانی بکتی تو میں خرید لیتا۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے لیت الشباب یعود یوما فاخبرته بما فعل المشیب، کاش کہ میری جوانی اگر ایک دن کے لیے لوٹ کے آتی، ایک دن کے لیے میری جوانی لوٹ آتی تو میں بتاتا کہ بڑھاپے نے مجھ پر کیا کیا ستم ڈھایا، کیا کیا پریشانی ڈھائی، کیا کیا ظلم مجھ پر آیا، مجھے کتنے مصائب و تکلیفات اور شدائد کے سامنا کرتے ہوئے گزرنا پڑا۔ تمنا کرتا ہے میرے بھائیوں، اور یہ جوانی اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ رب العالمین نے تم کو کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، وجعل من بعد ضعف قوة، اور پھر تمہاری اس کمزوری کے بعد اللہ نے تمہیں نوجوان بنایا، تمہیں بھرپور طاقت دی، اور تمہیں بالکل تندرست بنایا، تم کو صحت مند بنایا۔ تم جب چلتے تو لگتا تھا کہ پوری جماعت چل رہی ہے، جب تم گفتگو کرتے تو پوری قوم دہل جاتی، جب تم قدم رنجا ہوتے تو پوری زمین ہلنے لگتی۔ اللہ نے تم کو یہ طاقت دی ہے۔ پھر اللہ نے کہا وجعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر اللہ رب العالمین نے اس قوت کے بعد، اس جوانی کے بعد اللہ نے تمہیں بڑھاپا دیا، تمہیں کمزوری دی، تمہیں بڑھاپا دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے۔ لہذا یہ جو جوانی ہے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ جو اس نعمت سے گزر گئے ان سے پوچھئے کہ یہ نعمت کیا ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے بندوں کو 4 چیزوں کا سوال کیا جائے گا۔ اس لیے سوال کیا جائے گا، یہ 4 چیزیں بہت ہی اہم ہے، بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 4، جب تک بندے کو 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے گا اس کا قدم آگے پیچھے نہیں کر سکتا وہ۔ ان میں سے یہ ہے وعن عمرہ فیما افنا،
ہم نے جو تم کو زندگی عطا فرمائی تھی، جو عمر دی تھی، عمر کو کس میں گزارا؟ اور عمر میں تو پوری زندگی داخل ہے، لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، اور اللہ رب العالمین اس وقت تک بندہ اپنے قدم کو نہ آگے کر سکتا ہے نہ پیچھے کر سکتا ہے جب تک دوسرا سوال نہ ہو جائے کہ بندہ ہم نے تم کو جوانی عطا کی تھی، فیما ابلا، جوانی کو تم نے کس میں غرق کیا ہے، کس میں صرف کیا ہے، کس کام میں لگایا ہے؟ سوال ہوگا، ایسے نہیں میرے بھائیوں، اس لیے سوال ہوگا کہ بہت بڑی نعمت ہے، عظیم نعمت ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور یہ اس لیے بڑی نعمت ہے کہ جوانی کے عالم میں انسان جو کر سکتا ہے بڑھاپے میں، بچپنے میں ناممکن ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، یہی وجہ ہے کہ رب کریم نے، اللہ پاک رب العالمین نے جتنے انبیاء کرام بھیجے، ابن عباس کی روایت ہے ما بعث اللہ نبیا الا شابا، اللہ رب العالمین نے کسی بھی نبی کو بوڑھا نہیں بھیجا، اللہ نے ہر نبی کو جوانی کے حق میں اللہ رب العالمین نے اس کو نبوت دی، اس لیے کہ جوانی کے عالم میں اس کی قوت کی درکار ہے، اس کے طاقت کی ضرورت ہے، اس کی حمیت کی ضرورت ہے، اس کے جذبے کی ضرورت ہے، اس کے حوصلے کی ضرورت ہے، تبھی جا کے اسلام کا پیغام پورے عالم میں پھیل سکتا ہے۔ اس لیے تمام نبیوں کو نبوت دی گئی جوانی کے عالم میں تاکہ جوانی کو کام میں لائے۔ آپ دیکھ لیجئے، ابراہیم علیہ السلام جوان تھے، قرآن نے جوان کا لفظ استعمال کیا ابراہیم کے لیے، کیا کیا انہوں نے؟ اب سب جانتے ہیں، واقعہ بہت مشہور ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی، بتوں کی پوجا کرتی تھی، ابراہیم کو یہ ناگوار گزرا، یہ کیسی بات ہے، جس رب نے، جس خالق نے، جس مالک نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں رزق دیا، ہمیں جلاتا ہے، ہمیں مارتا ہے، ہماری ساری نعمتیں ان کی طرف سے ہے، بھلا پوجا اس کی کیوں ہو، ان کی عبادت کیوں ہو؟ عبادت تو رب کی ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام بہانہ بنا کر کے، وسیلہ بنا کر کے اور لا کر کے کہا کہ تم لوگ اپنے میلے پہ جاؤ، میں آج بیمار ہوں، انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ جب چلے گئے، ہتھوڑی لیے اور تمام بتوں کو ایک ایک کر کے ریزہ ریزہ کر دیے۔ بوڑھوں سے ممکن تھا؟ جوانی کے عالم میں تھے وہ۔ قرآن نے کہا جب وہ لوگ واپس آئے، ارے ہمارے بتوں کو کس نے توڑا؟ کس نے توڑا؟ کون ہے وہ؟ کون ہے؟ کس کے اندر اتنی طاقت ہے؟ کون ہے وہ آدمی؟ بتا، نام کیا ہے؟ قرآن نے کہا، ان میں سے ایک آدمی نے کہا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک جوان کو سنا تھا، وہ ہمارے بتوں کا تذکرہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ بیکار ہے، یہ فالتو ہے، یہ نہ آپ کسی کو نفع نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ کسی کا بھلا کر سکتی ہے۔ یقال سمعنا فتى يذكرهم، ہم نے ایک جوان کو، ایک بھرپور جوان کو، ہٹے گٹے جوان کو سنا تھا، وہ تذکرہ کر رہے تھے۔ ابراہیم کو اللہ نے جوانی کا خطاب عطا فرمایا، جوانی تھی تبھی یہ باطل پرستوں کی طاقت کو اپنے قدم کے نیچے روند کر کے توحید کا پرچم لہرایا۔ کون تھا؟ وہ جوان ہی تھے میرے بھائیوں۔ لہذا جوانی کا سوال ہوگا، جوانی کے بارے میں آپ بات پرس ہوں گے، آپ کو سوال کیا جائے گا، ایسے نہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، قرآن کریم نے جوانوں کا تذکرہ کیا سورہ کہف میں، اور ان کے کارنامہ کو آپ کے سامنے اللہ نے پیش کیا، اور اس لیے تاکہ آپ بھی سنیں، سبق لیں، خود بھی بنیں، اپنے بچوں کو بنائیں، اپنے نسل کو تیار کریں، اپنے سماج کی اصلاح کریں، اپنے معاشرے کو ترقی دیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ عیسیٰ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے، ایک بادشاہ تھا، اس کا نام دقیانوس تھا۔ دقیانوس بت پرست تھا، بتوں کی عبادت کی دعوت دیتا تھا، لوگوں کو اس کی ترغیب دیتا تھا، اور مگر چند جوانوں کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ کہا کہ کیسے؟ یہ ممکن ہی نہیں، جس رب نے ہم کو پیدا کیا یہ عبادت تو اس کی ہونی چاہیے۔ لہذا ان لوگوں نے اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا، بادشاہ کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ نہیں ہو سکتا، کھاتے ہیں ہم اسی کا، پیتے ہیں ہم اسی کا، پہنتے ہیں ہم اسی کا، اسی کی سرزمین پہ چلتے ہیں، اور مٹی کی عبادت ہم کیوں کریں؟ اب جو دقیانوس کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا اس کو کڑی سے کڑی سزا دیتے۔ ان نوجوانوں نے کیا کیا؟ کہا کہ
ہمیں ایمان بچانا ہے، ہمیں ایمان بچانا ہے۔ یہ لوگ فتیتن، یہ جمع قلت ہے، یعنی تقریباً 3 سے لے کر 10 تک لوگ ہوں گے۔ یہ لوگ کہاں گئے؟ پہاڑی کے غار میں چھپ گئے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے۔ کون تھے؟ بوڑھے نہیں، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ وہ جوان تھے جو جوان اللہ پر ایمان لائے۔ جب ایمان لائے زدناہم ہدا، ہم نے ان کی ہدایت میں، ہم نے ان کے ایمان میں، ہم نے ان کے قوت ایمانی میں ہم نے ان کو مزید طاقت دی، مزید بڑھا دیا۔ یہ لوگ غار میں چلے گئے۔ کتنے سال رہے غار میں؟ 309 سال تک غار میں رہے۔ اللہ نے ان کو سلا دیا، مرے نہیں تھے، سلا دیا اللہ رب العالمین نے۔ ایمان لائے نا، آپ اللہ کے کام کیے، اللہ بھی آپ کا مسئلہ حل ضرور کرے گا۔ 309 سال تک اس غار میں وہ سوئے رہے اور کروٹیں بدلتے رہے۔ قرآن میں سارا ذکر ہے سورہ کہف میں، کروٹیں بدلتے رہے، اس لیے اگر کروٹیں نہیں بدلیں گے تو مٹیاں، کیڑے اونگڑے ان کو کھا جائیں گے، لہذا کروٹیں بدلتے رہیں گے تو ان کو کیڑے مکوڑے نہیں کھائیں گے۔ وہ 309 سال تک جو ہے غار میں رہے۔ جب 903 سال گزر گیا تو ان لوگوں کی آنکھ کھلی، اللہ نے ان کو زندہ کیا، ان کو نیند سے جگایا، اور جگانے کے بعد انسانی تقاضا ہے، بھوک لگتی ہے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، ان کے پرانے پیسے تھے، کرنسی 309 سال پہلے کی کرنسی تھی، تو قرآن میں ہے کہ چلو ہم میں سے کسی کو بھیجو چاندی کا پیسہ دے کر کے شہر، تاکہ ہم سے اور شہر کا جو اچھا کھانا ہو وہ لے کے آئے۔ ہاں مگر نرمی سے گفتگو کرنا، وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور نرمی سے گفتگو کرنا شہر والوں سے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ کافر ہیں، اگر تم چڑھ کے بات کرو گے تو ہم کو سب کو روند دیں گے۔ لہذا جب تم اقلیت میں ہو، جب تمہاری مٹھی بھر کی تعداد ہو، تو گرم مزاجی کے ساتھ، غصے کے ساتھ کام نہیں بنے گا، اطمینان کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ جاؤ اور آرام سے گفتگو کرنا اور کھانا لے کے آنا۔ گئے، پرانے 309 سال پہلے کی کرنسی لے کر گئے، دکان والے کو کہا کھانا دو، کھانا دیے، پیسہ الگ پیسہ ہے، بہت پرانا پیسہ ہے، یہ کس ملک کا پیسہ ہے؟ اگر ہمارے سامنے اگر 309 سال پرانے ہندوستان کے پیسے لا دیے جائیں، ہم پہچان پائیں گے؟ نہیں پہچان پائیں گے۔ جب ہم نہیں پہچان گے پیسہ نہیں چلے گا نا۔ تو جب اس کو سمجھ میں نہیں آئی تو اس کے پڑوس والے دکان سے کہا کہ بھائی دیکھو یہ نیا آدمی ہے، پتہ نہیں کہاں کا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ پیسہ ہمارے ہی ملک کا ہے، اور یہ دیکھو پیسہ تو ہمارے ملک کا ہے نہیں۔ اس کو سمجھ میں نہیں آئی، بات آہستہ آہستہ بادشاہ تک پہنچ گئی، بادشاہ تک پہنچ گئی میرے بھائیوں۔ پھر بادشاہ ان کے یہاں غار کی طرف آئے اور دیکھے، پھر اللہ نے ان کو وفات دے دی۔ بہرحال اس قصے میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے جوانوں نے، اور ایمانی پر مضبوطی سے قائم رہے، اللہ نے ان کا وسیلہ تیار کر دیا، بندوبست کیا، اور جمے رہے۔ ایسا نہیں کہ ہم کو کسی نے ستایا تو ہم نے اپنے چہرہ بدل لیا، اپنے حلیہ بدل لیا، اپنا جو ہے اسلام کا نام مٹا دیا، مرتد ہو گیا، اور پریشانی یہ ہے، اور نہ جانے ہر طرح کی جو ہے عذر پیش کرتے رہے اور ایمان کو بیچتے رہے۔ ایسا نہیں انہوں نے کیا۔ لہذا جوانوں کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے میرے بھائی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، لوگوں ایک بہت بڑی نعمت کا تذکرہ ہونے جا رہا ہے، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں سے ایک یہ ہے شبابک قبل حرمک، تمہارے بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، بھرپور فائدہ اٹھاؤ اس جوانی کا۔ فائدہ کیسے اٹھائیں؟ مسئلہ یہ ہے جوانی کو ہم کس کام میں لگائیں، اللہ کیا چاہتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سماج میں کتنے جوان بے راہ روی کے شکار ہیں، جوانوں کا کیا حال ہے، جوان کہاں جا رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں۔ جوانوں کو اگر آپ نے نہیں سنبھالا تو آپ کی قوم برباد، اور جس قوم کے جوان راہ مستقیم پہ آ گئے وہ قوم
सुरैया तक पहुंच जाएगी। आपने देखा नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तौहीद का पैगाम लेके आए तो सबसे पहले जवानों ने कबूल किया। अबू बकर की उम्र उस वक्त 37 साल थी, अली की उम्र उस वक्त 10 साल थी, उस्मान की उम्र को उस वक्त 27 साल थी, उस्मान की उम्र उस वक्त 17 साल थी। ये जवान ही तो थे, सबने कबूल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मनव्वरा में दाई की हैसियत से सबसे पहले जिसका इंतखाब किया वो मुसाब बिन उमैर थे। जवान थे, हट्टे गट्टे जवान थे मेरे भाइयों। बाप का अकलौता बेटा था, मक्का का रहने वाला था। जब वो बाप का अकलौता बेटा था, माँ बहुत मालदार थी, अकलौता बेटा था। इस्लाम लाने से पहले कहते हैं जब मुसाब बिन उमैर मक्का की रास्ते से गुजर जाते थे तो बाद में आने वाले लोगों को पता चलता था कि इस राह से मुसाब बिन उमैर का गुजर हुआ है। वो आला से आला तरीन इत्र इस्तेमाल करते थे, कीमती से कीमती इत्र इस्तेमाल करते थे, लोगों को पता चलता था। मगर जब इस्लाम लाए, अल्लाह के रसूल ने उसको हबशा भेजा। हबशा से जब वापस आए, अल्लाह के रसूल ने उनके चेहरे की तरफ अपना रुख किया, अपनी नजरें डाली। अल्लाह के रसूल को समझ में नहीं आई कि मुसाब बिन उमैर ही है, वही लड़का है जो मक्का का बादशाह का बेटा था, जो अकलौता था, जो नाज़ो नेमत पलता था। उनके चेहरे का हुलिया बिगड़ गया था सिर्फ इसलिए मेरे भाइयों कि उनके पास ईमान की दौलत थी। ईमान की दौलत को गंवाना नहीं चाहते थे, ईमान को थाम के रखा और ईमान के बदले में दुनिया की ऐशो इशरत को उन्होंने बालाई ताक रखा, सबको दूर रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जवान का इंतखाब किया और कहा मुसाब बिन उमैर तुम मदीना चले जाओ दाई बन करके। मुसाब बिन उमैर ने अपनी जवानी की ताकत को, अपनी जवानी की कुव्वत को, अपनी जवानी की तमन्नाई को उन्होंने सर्व किया। किसमें सर्व किया? दावत तबलीग में रातों रात दावत देते थे, लोगों को बुलाते थे कलमा तौहीद की तरफ, अल्लाह के रसूल की तरफ, किताबुल्लाह की तरफ, वहदानियत की तरफ। और अल्लाह के रसूल के हिजरत से पहले मक्के के, मदीने के अक्सर लोग मुसलमान हो चुके थे इस जवान की मेहनत से मेरे भाइयों। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? जवानों का काम क्या है? अल्लाह किस जवान को पसंद करता है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रवायत है, सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्ली सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्ली यौमा ला दिल्ला इल्ला दिल्ला। क़यामत के दिन जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा, उस साये में जब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में हो गए, बाप बेटा माँ बहन सब एक दूसरे से भागने लगेंगे उस वक्त, और जब सूरज आपके सर के 1 मील के फासले पर होगा उस वक्त आलम क्या होगा? पसीने में शराबोर होंगे सब कोई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उस दिन अर्श के साये में 7 किस्म के लोग होंगे। उनमें से एक आदमी वो है वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो जवान, वो नौजवान, वो जवान, वो हट्टा गट्टा, वो तंदुरुस्त आदमी जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की ताअत में गुजारा है, अल्लाह की इबादत में गुजारा है, तहज्जुद में गुजारा है, फराइज की अदायगी में गुजारा है, हज की अदायगी में गुजारा है, सौम सलात में गुजारा है, लोगों के भलाई करने में गुजारा है, लोगों को तकलीफ देने से हमेशा दूर रहने में गुजारा है। उस जवान को खुसूसी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श के नीचे साया देगा मेरे भाइयों। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि अपनी जवानी को अल्लाह की इताअत में गुजारें, अल्लाह की इताअत में गुजारें, अल्लाह की बंदगी में गुजारें। मेरे भाइयों, आप सब कोई जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़िल और रकवान कबीले के कुछ लोग आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल हमारे लोग मुसलमान हो चुके हैं, हमें दीन सिखलाने के लिए कुछ उलमा दीजिए, कुछ दाई दीजिए। अल्लाह के रसूल ने 70 कुर्रा, 70 उलमा का इंतखाब किया। ये सब के सब अंसारी थे मेरे भाइयों, सब के सब अंसारी थे। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, ये ऐसे अंसारी थे जो जवान थे, कानू शबाबन, ये जवान थे, जवान सहाबी थे। ये रात को जब शाम हो जाती थी, ये मदीने के किसी एक तरफ हो जाते थे और कुरान पढ़ते थे, कुरान सुनते थे, इल्म हदीस लेते थे, सुन्नत को सीखते थे, पूरी रात गुजार देते थे। जब सुबह का वक्त होता तो जो है ये लोग नमाज पढ़ते और पानी लाते अल्लाह के रसूल के लिए, लकड़ियां जमा करते। ये बड़ी मेहनत के साथ, मशक्कत के साथ अल्लाह के रसूल के दरसगाह में इन लोगों ने तालीम हासिल की। अल्लाह के रसूल ने इन 70 लोगों को भेजा इनके कहने पर। जब ये लोग बीर मऊना के मकाम पे पहुंचे, जब बीर मऊना के मकाम पे पहुंचे, रेला जकवान और
عسیہ کے غداروں نے ان تمام صحابہ کرام کو، ان جوانوں کو، اسلام کے سپہ سالاروں کو ان لوگوں نے تہ تیگ کر دیا، بے دریغ انداز میں ان لوگوں کو قتل کر دیا، یہ لوگ شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا صدمہ پہنچا، اس لیے ہماری امت کے یہ سرمایہ تھے، یہ جوان تھے، نوجوان تھے، ہٹے گٹے تھے، عمر کے شباب کے دہلیز پہ پہنچے ہی تھے، ان لوگوں نے شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رعل اور زکوان اور عسیہ کے خلاف 1 مہینے تک اللہ کے رسول نے دعائے قنوت پڑھی، اے اللہ تو ان کو ہلاک کر دے، اے اللہ جن لوگوں نے ہمارے نوجوانوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے اللہ تو ان کا بہترین بدلہ لے۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، اللہ کے رسول کو بڑی تکلیف ہوئی، صدمہ ہوا، رنجیدہ خاطر ہوئے، تکلیف ہوئی، صرف اس لیے کہ ہمارے جوان، ہماری قوم کی جوان، ہمارے جماعت کی جوان، ہمارے امت کی نسلیں جس کے ہاتھ میں امت کی باغڈور مستقبل میں آنے والی تھی، ان لوگوں نے شہید کر دے میرے بھائیوں۔ لہذا یہ ہے جوانی کی فضیلت اور جوانی کی اہمیت میرے بھائیوں۔ عزیزو، جوانی کو اللہ کی طاعت میں لائیے۔ جوانی اس لیے نہیں ہے کہ آپ کسی کو تکلیف دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، جس طرح سے ایک مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، رفتار سے، گفتار سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، مسلمان دراصل وہ ہے۔ جس طرح سے ایک نوجوان اپنی بھرپور طاقت کے بل کسی کو تیزی کے ساتھ نقصان پہنچا سکتا ہے، اسی طرح سے ایک جوان سے امید یہ بھی ہے ایک جوان میری زیادہ مدد کرے گا ایک بوڑھوں کے بنسبت۔ لہذا ہماری قوم کو انتظار ہے، ہمارے سماج کو انتظار ہے کہ ہمارے جوان کھڑے ہوں اور اپنی امت کا بھلا کرے، لوگوں کی بھلا کرے، لوگوں کی بھلائی کرے، ہر نیک کام میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے، آئے دوڑتے ہوئے آئے۔ جوانوں کا عالم یہ ہونا چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر 14 سال تھی، کہتے ہیں کہ سب لوگ جہاد کرنے جا رہے ہیں، میں نیا جوان ہونے والا تھا، میرے اندر بھی جذبہ جہاد جاگا، میں نے اللہ کے رسول کے پاس کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول کیا میں انفٹ ہوں جہاد کے لیے؟ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹے ابھی تھوڑا صبر کرو، تمہاری عمر اور 1 سال ہونے دو۔ دیکھ رہے ہیں ابھی جوانی پہ قدم نہیں رکھے تھے کہ ان کا جذبہ بھڑک اٹھا، ان کے جذبے کو سلامت، ان کے جذبے کو سلام کہ اللہ کے رسول خود پیش کر رہے ہیں، اللہ کے رسول میں کیا کر سکتا ہوں اسلام کے لیے، مجھے کیا کرنا ہے؟ نہیں لیا اللہ کے رسول نے۔ جب غزوہ خندق کا موقع آیا تو پھر کہا کہ اللہ کے رسول اب میری عمر کیا ہے، اب میں لائق ہوں کہ نہیں؟ کہا ہاں بیٹا چلو، چل دیے، دوڑ پڑے۔ اس کو کہتے ہیں جوانی میرے بھائیوں، کام میں لگائیے میرے بھائیوں۔ جوانی اس کا نام نہیں ہے، شاعر نے کہا ہے لیس الشباب ليس الفتى الفتيان من راح واقتدى لشرب صبوح او لشرب غبوخ ولكن فتى الفتيان من راح واقتدى لضر عدو او لنفع صديق۔ جوان وہ نہیں ہے جو صبح شام پینے کے ڈیرے پہ جاتا رہے، شراب پینے کے لیے صبح، شراب پینے کے لیے شام، جو بھاگ دوڑ کرتا ہے اس کو جوان نہیں کہتے ہیں۔ جوان دراصل وہ ہے ولیکن فتى الفتيان من راح واقتدى، لیکن جوان دراصل وہ ہے جو صبح شام دوڑتا ہے، شام و سحر اس کی تگ و دو، اس کی محنت صرف 2 کام کے لیے ہے، ضر عدو نقصان پہنچانے کے لیے دشمنوں کو، اور ولنفع صدیق اور دوستوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو دوڑ بھاگ کرتا ہے اس کا نام جوان ہے میرے بھائیوں۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم تو ہم تمام کو، ہمارے نونہالان کو، ہمارے جوانوں کو اللہ راہ مستقیم پر گامزن رکھ اور ان کو راہ مستقیم دکھا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ